آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے دو بنیادی اور مسائل کو ذکر فرمایا۔ پہلے رسالت کا ذکر کیا، اس کی بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے تمام نبوت اور تمام رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں بلا وربی لتبعثن، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ثم لتنبئن بما عملتم، پھر تم کو بتا دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ واللہ غنی حمید۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التغابن آیات نمبر 5 تا 10 ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلہ بیان فرمایا، پھر رب کریم نے صفت بادشاہت، اپنی صفت خلق اور صفت علم کے بارے میں ذکر کیا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے دو بنیادی اور مسائل کو ذکر فرمایا، دو بنیادی باتوں کو ذکر فرمایا۔ پہلے رسالت کا ذکر کیا، اس کی بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے نبوت و رسالت کی تمام نبوت اور تمام رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، نبوت اور قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک شک و شبہات کے اظہار کرتے تھے، جن کا اللہ نے خوب رد فرمایا اور ان کی انکار پر سخت سرزنش بھی کی۔ اب انکار رسالت پر سزا اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ بھی سنا دی۔ اللہ نے رسالت کے بارے میں فرمایا، لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ یہ نزول قرآن کی زمانہ کی
काफिर और मुशरिकों को बात समझाई जा रही है। नुज़ूल कुरान के जमाना की काफिरों और मुशरिकों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बात समझा रहे। क्या तुम्हें साबिका काफिरों की खबर नहीं पहुंची? जिस तरह आज तुम रिसालत का इनकार कर रहे हो, इसी तरह पहले लोगों ने भी अंबिया और नबियों के इनकार किया और रिसालत के ऊपर भी इनकार किया। फिर अल्लाह ने फरमाया फज़ाक़ू वबाला अम्रिहिम, कि उन्होंने अपने काम की सजा का मजा चखा लिया, उन्होंने अपने मामलात के वबाल चख लिया है। इस किस्म की सजा का जिक्र अल्लाह ने कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र फरमाया, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहीम, कौम लूत, कौम सालेह और कौम फिरौन। इन्होंने तौहीद और रिसालत का इनकार किया, तो उनकी हशर क्या हुआ, उनकी साथ में मामलात कैसे हुए, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से वबाल कैसे आया? अल्लाह ने उन्हें निश्त नाबूद कर दिया, इन लोगों को सफा हस्ती से मिटा दी। आज तुम भी फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इनकार करते हो, तो उनकी हशर को देखो कि अल्लाह ने उन्हें सफा हस्ती से मिटा दी। फिर रब्बुल इज्जत ने उन नफरमान कौमों को दर्दनाक अज़ाब से मुब्तला किया, अल्लाह की दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि अगर साबिका अक़वाम रिसालत की इनकार की वजह से हलाक हो सकते हैं, क्या तुम बच सकोगे? तुम भी नहीं बचोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें भी निस्त नाबूद कर देंगे, तुम भी हलाक और बर्बाद हो जाओगे, तुम भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। सुन लो ऐ काफिरीन मक्का और मुश्रिकीन मक्का, कि तुमसे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नबूवत को नबियों के इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। उन लोगों ने अल्लाह की रिसालत और तमाम अंबिया किराम की इनकार किए थे। उन कौम की हालत को देखो, अल्लाह ने कैसे सफास्ती से मिटा दी। आगे बशरियत रसूल और रसूल की बशर होने की मुताल्लिक अल्लाह फरमाया कि ये लोग बशर होने पर भी एतराज करते हैं कि नबी हमारे जैसे बशर क्यों है, कोई फरिश्तों में से होता। ये तो हम जैसे खाते हैं, हम जैसे खाते हैं ये भी खाते हैं, हम जैसे पीते हैं ये भी पीते हैं, हम जैसे बाजारों में जाते हैं ये भी बाजारों में जाते हैं। हमारे मकान टूटे फूटे हैं, तो ये नबियों की मकान भी टूटे फूटे हैं। ये बाजारों में जाते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, या अपना हाजत बशरियत को भी पूरे करते हैं। तमाम तर बशरियत की लवाज़िमात को वो पूरा कर रहे हैं, तो इनको बशर नहीं होना चाहिए, ये फरिश्तों में से होते। तो बशरियत रसूल पर एतराज अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये सजा उनको इस वजह से मिले कि उनके रसूल उनकी पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए। बय्यिनात में निशानियां और मौजज़ात और दलाइल और अहकाम तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना, तो वो कहने लगे क्या हमें इंसान हमें हिदायत देंगे, इंसान हमें हिदायत देंगे? अल्लाह कोई फरिश्तों को भेज देते। तो कहने लगा, उन्होंने गोया रसूल की बशरियत पर एतजाज किया। जो शख्स रिसालत नबूवत की दावा कर रहा है वो तो हमारे तरह इंसान है, भला वो हमारे जैसे इंसान हमें क्या हिदायत देगा? वो हम जैसे खाते हैं वो भी खाते हैं, हमारे तरह वो पीते भी हैं, बाजारों में जाते हैं, बाजारों में चलते फिरते हैं, हम जैसे तमाम बशरियत की लवाज़िमात को पूरा करते हैं।
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا ما نرا الا بشرا مثلنا. سورۃ الہود آیات نمبر 37 کے اندر اللہ نے فرمایا قوم نوح یہ کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر خیال کرتے ہیں. ہمارے جیسے بشر کیسے نبوت اللہ نے کیسے نبوت عطا فرمایا، کیسے نبی بن کر ہمارے پاس آیا. ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا انکم اذا لخاسرون، اے لوگوں سن لو یہ نبی وہ نبی ہے جو ہم جیسے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم جیسے پیتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، مداروں میں چلتے ہیں بازاروں میں پھرتے ہیں، تمام طرح بشریت والی لوازمت پورا کرتے ہیں. آج اگر تم ان کی نبوت کے اوپر یقین لے کر آؤ گے، ان کو اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تم بہت بڑے خسارہ میں ہو. سورۃ المؤمنون کی آیات نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا آیات نمبر 34 میں انکم اذا لخاسرون، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے کہا، کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا، سابقہ اقوام نے بھی نبی انسان ہونے کا انکار کیا. آج یہ بھی کہتے ہیں خدا نے کوئی نبی ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتوں کو بھیج دیتے، انسان کو کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا بہت بڑی اللہ رب العزت نے مومنین کو پر احسان کیے ہیں. کس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت تمہارے بشر میں سے، تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ پاک پروردگار عالم اپنے رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجے. کیوں کہ بشر وہ تمہیں پریکٹیکلی تمام تر چیزیں بتا سکتے ہیں، وہ تمہیں نماز سکھا سکتے ہیں، تمہیں آپ دست کرنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں، تمہیں مسجد میں آنے جانے کا راستہ سکھا سکتے ہیں، تمہیں تمام تر چیزیں انسانی تمام اخلاق و کردار کو بتا سکتے ہیں. آج اگر نبی انسان نہ ہوتے، فرشتوں میں سے اللہ رب العزت بناتے تو منٹوں میں تمہارے کام تمام کر دیتے. تو یہ کہنے لگا بھائی پہلے تو قوم موسیٰ قوم نوح نے اعتراض کیا، پھر قوم ہود انکم لخاسرون، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا. وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی نبی ہی بھیجتا تھا، نبی ہی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا جو نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ بازاروں میں جاتا، نہ کھاتا نہ پیتا نہ بازاروں میں جاتا. تو ایسے نبی اللہ بھیج دیتے جو فرشتوں میں سے ہوتا، اور وہ مالدار بھی ہوتا غریب نہیں ہوتے، وہ تونگر بھی ہوتا غریب نہیں ہوتا. کہنے کے لئے وہ سونے اور چاندی کی معاملات ہوتے، ان کی بڑے بڑے معاملات ہوتا، وہ ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے مکان والے نہ ہوتے. پھر کہنے لگا کہ وہ فوج بھی ہوتے اور ان کی چوکیدار بھی ہوتا، ان کی چوکیداری بھی ہوتے، ان کے لیے فوج چوکیداری کرتے، پہرا دیتے ان کا. بھائی ایسے نبی کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ نہ کوئی ان کی چوکیدار ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے،
کوئی پروٹوکول ہوتے نا ان کے لیے، فوج ہوتے، بڑے مالدار ہوتا اور سونے چاندی کی بڑے محلات ہوتے، اور یہ تو ہم جیسے مکان والے ہیں، غریب ہے اور محتاج اس قسم کی، اللہ رب العزت کے ایسے انسانوں سے کو نبی بنا کر بھیجیں۔ یہ اعتراض ان کے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام کے اندر لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، آیات نمبر 9 میں اللہ نے تو پھر بھی اسی ضد پر قائم رہتے ہیں اور کہتے کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے، اور ان کی پھر بھی تسلی نہ ہوتی اور وہ رسالت کو تسلیم کرتے۔ بہرحال فرمایا کہ نو انسان ہی کی طرف انسان ہی بنی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں، نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 9 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا، اور پھر ان کو میرے دوستوں مہلت بھی نہ ملتی۔ فرشتوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر، کہ ایک پر ان کی زمین کی پورے کائنات کی ایک کونے میں، کہ آسمان کی ایک کونے میں، 200 پر ان کی آسمان کی دوسرے کونے میں۔ اتنی بڑی طاقتور، اللہ اکبر میرے دوستوں، کہ اگر ایک پر کو زمین کی کونے میں لگا دے پوری زمین کو پلٹ دے، کہ یہ ان کے لیے، یہ فرشتہ ان کے لیے نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لاتے تو ان کی کام ہی تمام کر دیتے اللہ رب العزت۔ اللہ نے سورۃ الانعام آیات نمبر 9 کے اندر فرمایا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر یہ بھی ضد پر قائم رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ اگر میں فرشتوں میں سے بھیج دیتا نا تو پھر اس وقت میں یہ بھی کیا کہتے ہیں، کیونکہ فرشتہ جب دنیا کے اندر آتا تو انسانی لباس پر ہی آتا ہے نا بھائی، فرشتہ اپنے اصلی شکل و صورت لے کر تو زمین میں نہیں اتر سکتا، تو انسانی شکل میں ہی تشریف لاتے۔ اگر انسانی شکل میں وہ تشریف لاتے تو پھر بھی یہ کہتے کہ بھائی یہ بھی تو انسانی ہے۔ ان کو کسی صورت میں تسلی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ رسالت کا تسلیم کرتے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ نوع انسانی کی طرف انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 20 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ انسان تھے اور تمام انسانی لوازمات، تمام بشری لوازمات ان میں پایا جاتا تھا، ان میں پائے جاتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، تو لہذا انسان کا نبی ہونا، انسان کا نبوت کی ہرگز منافی نہیں۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوا دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سورۃ الکاف آیات نمبر 110 کے اندر اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے کہ میں نے بھی تمہارے طرح انسان ہو، البتہ مجھ پر وحی آتی ہیں، تمہارے پر وحی نہیں آتے، میں بھی تمہارے جیسے انسان ہو۔ اللہ میری طرف وحی بھیجتے ہیں، تمہارے طرف وحی نہیں بھیجتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی نبی ہوتی ہیں، وہ منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے جو کہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ کی نبی معصوم ہے، اللہ کے نبی پہ گناہ ہے، تمام تر گناہوں سے پاک ہے،
اور ان کی کردار اعلیٰ درجے کا کردار ہوتی ہیں اور اعلیٰ درجے کا اخلاق ہوتے ہیں، عمل ان کی نہایت ہی شاندار ہوتا ہے، اور ان کے لیے پورا امت نمونہ ہے، اور امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، پورے امت کے لیے وہ نبی ہونا ایک نمونہ ہے۔ پھر نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ توہین ہو گئے، یہ تو حماقت کی بات ہے۔ حقیقت ہے کہ انسان ہونا، یہ تو میرے دوستوں یہ فخر کی بات ہے، انسان ہونا نبیوں کو یہ فخر کی بات ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا انی خالق بشرا من طین، سورۃ الصاد آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے فرمایا، 7 فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو تیار کر لوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بناؤں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور فرما دیا اے لوگ، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کو کہا، ابلیس بولے میں تو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو مٹی سے بنایا، یہ اللہ کی نورانی مخلوق تھی جس کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور اس سے شرف عطا کیا۔ فرمایا کہ نبی کا بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی تو افضل البشر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی افضل البشر ہے۔ اللہ نے سورۃ التین کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے لقد خلقنا الانسان، اللہ نے انسان کو کیسے بنایا میرے دوستوں؟ احسن تقویم، بڑی بہترین صورت و شکل والا، بہترین چہرے والے اور تقویت والی رب العزت نے بنایا۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آدم اولاد کو عزت بخشی اور اسے شرف عطا کیا، اور نبی کا بشر ہونا نبوت کی منافی نہیں، بلکہ اللہ کا نبی تو افضل البشر ہوتا ہے۔ پھر بزرگان دین اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پتھر ہوتے ہیں، کچھ پتھر مکانوں میں لگتے ہیں، جیسے پیس کر کیا بناتے ہیں بھائی؟ کریش بناتے ہیں، مشین میں چور کر اس کو وہ بناتے ہیں کریش، وہ مکانوں میں لگتے ہیں۔ کچھ پتھر فرشوں میں لگتے ہیں جس سے سنگ مرمر کہتے ہیں۔ سب پتھر ایک جیسا تو نہیں ہے، کوئی پتھر ایسے بھی ہے جو ہیرے جواہرات بنتے ہیں، انگوٹھیوں میں لگتے ہیں، زیورات میں لگتے ہیں۔ بولتے ہیں بھائی کون سی پتھر؟ بولے یاقوت ہے، زمرود ہے، قسم بقسم کی پتھروں کی نام ہے، اور وہ بھی پتھر ہے جو مکان میں لگتی ہیں، وہ بھی پتھر ہے جس سے کریش بنایا جاتا ہے۔ سب پتھر ایک برابر تو نہیں ہے نا بھائی۔ بزرگان دین سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو پتھر اللہ رب العزت نبوت انسان کے اندر عطا فرمایا، اللہ رب العزت انسان کو نبوت عطا فرمایا۔ اب وہ انسان کیا اشرف المخلوقات ہے۔ اب جو اللہ رب العزت نے بشر میں سے جو نبیوں کو بنایا، اس سب بشر بھی ایک برابر نہیں، جیسے پتھر سب ایک برابر نہیں ہے، جیسے پتھر ایک برابر نہیں ہے۔ کچھ پتھر تو فرشوں میں لگتے ہیں، کوئی پتھر مکانوں میں لگتے ہیں، کوئی پتھر فرشوں میں، کوئی پتھر سنگ مرمر کے نام سے، کوئی پتھر یاقوت زمرود کے نام سے، کوئی ہیرے جواہرات میں لگ رہے ہوتے ہیں، ہیرے اور جواہرات میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے والدین اور شاگرد اپنے استاد کی ہم صدی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی برابری ظاہر کر سکتے ہیں، اور شاگرد کو بھی اپنا استاد کی ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔
تو فرمایا نبی کو عام انسان کی برابر نہ سمجھا جائے، البتہ انسان ہونے میں نبی اور امتی برابر ہیں، انسان ہونے میں نبی اور امتی برابر ہیں، لیکن نبی کی درجات میں اور انسان کی درجہ میں، عام امت کے درجہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ دونوں ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن رتبہ میں درجات میں دونوں برابر ہیں نہیں ہے۔ جیسے پتھروں میں برابری نہیں ہو سکتے ہیں، اسے انسانوں میں بھی برابری نہیں ہے۔ اب میرے دوستو انسانوں کو دیکھو، کوئی بڑے محلات والے ہیں، بڑے بنگلے والے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی درمیانی طبقے کا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے، اور کوئی عام انسان ہے۔ تو بادشاہ کی درجے کی برابر کبھی ایک عام انسان ہو سکتے ہیں؟ کوئی وزیر کی درجے کی برابر کوئی عام انسان ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نبی کی درجے کی برابر کوئی ایک عام امتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب فرمایا میرے دوستوں کہ تم جو کہتے ہو کہ رسول کو اللہ رب العزت ہم جیسے بشر بنایا، پھر یہ ہمیں کیا ہدایت دکھائیں گے، کیا ہمیں ہدایت بتائیں گے؟ اور اللہ نے فرما دیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، عام آدمی کی طرح نبی بھی عورتوں کی بطن سے پیدا ہوئے، اور طبی لوازمات مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اور بیماری تندرستی وغیرہ یہ سب شریک ہوتے ہیں، مگر درجے کے اعتبار سے اللہ کی نبی بلندتر ہستی، بلندتر درجات میں ہوتے ہیں۔ عام مخلوق کے لیے معیار ہوتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن سید البشر ہے، سید الاولین ہے اور والآخرین ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکالتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول بشر نہیں، وہ تو نور تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دلائل پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو بشر نہیں ہے، کہا کہ تو وہ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بشری تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے بشر کو سب سے بلند درجے عطا فرمایا، وہ نبوت کے درجے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا، جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافر کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ کافروں نے بھی انسانیت کو نبوت رسالت کی منافی سمجھا۔ اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اس نے منہ موڑ لیا اور اسی طرح جہالت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کفر کی انکار کیا اور منہ موڑ لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ نے بھی ان سے بھی بے پرواہی اور منہ موڑ لی ہے، اللہ نے بھی ان سے موڑ لیا، منہ موڑ لیا۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ نے بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ کسی کے منہ موڑ لینے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ منہ موڑ لے، ایک کنارہ اختیار کر لے۔ پھر فرمایا میرے دوستوں، دین کی بنیادی مسائل میں سے رسالہ کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ زعم الذین کفروا، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کے ارتکاب کیا۔ زعم یقین کے ساتھ کہلانے کو کہتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یقیناً جنہوں نے کفر کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ زعم الذین کفروا، کا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا ہم نے۔ کہ یہ لفظ یقین اور گمان دونوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کس چیز کا، کہ بھائی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے اوپر،
क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दोबारा इन्हें उठाएंगे, इस बात के ऊपर इन्हें यकीन नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा क़यामत की दिन तुम्हें उठाएंगे कि बीसतिल आतियतु ज़ाम, यानी गलत प्रोपेगेंडा करने वाले को कहते हैं ज़ाम। ये लफ्ज़ तहकीक के लिए इस्तेमाल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बुरी सवारी है जिन पर लोग सवार होते हैं और गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। ज़ाम उस वक़्त में इस्तेमाल होते हैं जब कोई गलत प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। फिर ये ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन यबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, कि मरने के बाद हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा। ये कहता है, दावा करता है कि मरने के बाद दोबारा हरगिज़ कभी भी नहीं उठाया जाएगा। तो अल्लाह ने रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल, आए पैगंबर आप इनसे कह दें, बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, तुम जरूर उठाए जाओगे, यकीनन उसमें कोई शक नहीं है। सुम्मा लतुनब्बिउन्ना बिमा अमिलतुम, फिर तुमको बता दिया जाएगा जो तुम काम क्या करते थे, तुम्हारे जो तुम क्या करते थे सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास महफूज रखे हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हारे कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, तमाम तो तुम्हारे अमाल को, जो नेक करते हो, जो बुरे काम करते हो, जो गलत काम करते हो, जो तस्बीह करते हो, तो तहज्जुद पढ़ते हो, जो कुरान की तलावत करते हो, तमाम तर चीज़ें तो किरामन कातिबीन वो लिख कर रख देते हैं। ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह ने फरमाया ये ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान है। ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने फिर फरमाया, वादना अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हमारे ये पक्का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। यकीनन तुम क़यामत की दिन तुम्हारे हिसाब किया जाए, किताब किया जाएगा। व मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम कहोगे ये क्या हो गया भाई इसके लिए, कि हमने छोटे से छोटे गुनाह किया, बड़े से बड़े गुनाह, तमाम तर चीज़ें हमारे नेक अमाल के अंदर हाजिर कर दिया। व मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा, कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है, तमाम तर चीज़ें गिन गिन कर ला कर पेश कर दी है। तो यकीनन अल्लाह ने भी फरमा दिया, वादना अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह ने फरमाया हमारा ये पक्का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। इस एतराज़ का जवाब भी हो गया कि क़यामत बरहक है, तो फिर वह आती क्यों नहीं। ये सवाल भी करते कि क़यामत अगर बरहक है तो आते क्यों नहीं। अल्लाह ने कह दिया इसका वक्त मुकर्रर है, जब इसका वक्त होगा तो फिर उस वक्त में आकर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज यहाँ तक है मेरे दोस्तों। आगे मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने और कुरान पर ईमान लाने के बारे में, फिर यौम तगाबुन के हार जीत के दिन, फिर ईमान और अमल सालिया और कुफ्र का अंजाम क्या होगा, इसकी मुतालिक इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को आप लोगों के सामने बता दिए जाएंगे। आज की जो दरस है अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमें अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।